गुड लक डायरी। 1 जनवरी 1967, 16 पूष 1373, 19 रमज़ान 1376 हिजरी, 18 पूह 2023। नाम यास्मीन ब्लूमेंट। दफ्तर का पता, घर का पता, टेलीफ़ोन नंबर, कार नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, टीवी लाइसेंस नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, पासपोर्ट नंबर, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, ब्लड ग्रुप, ऐनक नंबर। आज 9:30 है। अल्लाह का नाम लेकर इस नई नवेली डायरी को शुरू करती हूँ जो ढाका से कोई आने वाला मुझे दे गया है। नाम है गुड लक डायरी। इसमें मैं लिख रही हूँ, लिहाजा इसका नाम बैड लक डायरी होना चाहिए। तोबा तोबा, या अल्लाह, मैं तेरी नाशुक्री नहीं करती, हज़ारों से अच्छी हूँ। तोबा तोबा, अल्लाह माफ़ करना। अल्लाह, तुझ पर मेरा सारा हाल रोशन है, मेरे गुनाहों को माफ़ करना, तू गफूरुर रहीम है। मैंने बहुत नाफरमानियाँ की, अपने हाफिज़ कुरान मौलवी बाप को सदमा पहुँचाया, स्टेज पर नाची गाई, मुशरिक से बियाह किया, वो भी जायज़ निकाह ही न था, बेटी को ईसाई बनवा दिया। अल्लाह, मैं तेरे गज़ब के खौफ से थर थर काँपती हूँ, मुझे अज़ाब क़ब्र से बचाइयो। अल्लाह, तुझे अपने हबीब का वास्ता। आज 9:30 है। मैंने सीनियर मिसेस ब्लूमेंट को ट्रंक कॉल की थी कि नए साल की मुबारकबाद अपनी बेटी को दूं। मालूम हुआ दादी पोती दोनों मास के लिए चर्च गई हुई हैं। अल्लाह, मुझे माफ़ करना। अल्लाह, मैं अपने हालात, अपनी मजबूरियों का शिकार थी। अल्लाह, तू तो मेरे सब मसायब और मजबूरियों से वाकिफ़ है, फिर भी मुझे सज़ा देगा। डियर डायरी, इस मुल्क की औरतों के भी खून सफ़ेद है। शहरजाद बीमार पड़ी है। बुढ़िया मिसेस ब्लूमेंट ने उसे अस्पताल में डाल दिया। उसे देखने भी नहीं जाती। वो गांव यहाँ से इतनी दूर है। सुबह को ट्रेन से जाओ, रात को थकन से चूल ट्रेन से लौटो, सुबह सवेरे फिर फैक्ट्री वक्त पर पहुँचो। ये बेकैफ़ी, मुसलसल मेहनत, जिद्दोजहद की ज़िंदगी कब तक चलेगी? डॉक्टर ने कह दिया है तुम्हारा दिल कमज़ोर है, डांस करना बिल्कुल छोड़ दो। मेरी बेटी शहरजाद, जिसका पूरा नाम शहरजाद क्रिस्टीना जोसेफिन ब्लूमेंट है, मुझसे कहती है उसके दीन में एहसास जुर्म और एहसास गुनाह की शिद्दत ही बख्शिश का बायस बनती है। बहुत से राहिब अपनी पीठ पर खुद कोड़े लगाते हैं, तो कोड़े तो मुझे ज़िंदगी ही लगा रही है। अल्लाह मेरे अयूब से चश्म पोशी करे। डियर गुड लक डायरी, परसों शाम मैं शेरी को देखकर अस्पताल से बाहर गई। गांव की खामोश सड़क शदीद बारिश में नज़रों से ओझल हो चुकी थी। मैं बस स्टॉप पर खड़ी हो गई। शेरी मुझसे बहुत रुखाई से पेश आई थी। शायद उसकी दादी नहीं चाहती कि मैं उससे ज़्यादा मिलूं जुलूं। शहरजाद अभी टांग बराबर छोकरी है, मगर अपने बाप की तरह बेरहम और काइयाँ, और दादी की तरह सर्द मिजाज। वो शायद ये भी नहीं चाहती कि लोगों को मालूम हो कि उसकी माँ एक काली औरत है। उसका अपना रंग सफ़ेद है, सब्ज़ आँखें, चॉकलेट बाल, अपने हसीन और जमील बाप पर गई है। वो अपने आप को दोगला जाहिर करना नहीं चाहती। आज वो मुझसे साफ साफ कह रही थी, मम्मी, तुम बार बार हर हफ्ते मुझे देखने इतनी दूर से क्यों आती हो? मत आया करो। मैं अच्छी हूँ। मेरा दिल टूट गया। मैं बाहर आकर सुनसान बस स्टॉप पर कोच का इंतज़ार कर रही थी। मेह ज़्यादा तेज़ी से बरसने लगा। बारिश के कतरों और मेरे आंसुओं ने मेरा चेहरा भिगो दिया था। अचानक मुझे महसूस हुआ कोई मुझे देख रहा है। अल्लाह अल्लाह कहते हुए मैं चेहरे पर ओट करके ज़रा पीछे हटी। उस अजनबी ने मुझे अल्लाह अल्लाह कहते सुन लिया। उर्दू में बड़े हमदर्दी के साथ दरियाफ्त किया, क्या आपका कोई अजीज़ इस अस्पताल में है? मैंने झिझक कर उसकी सूरत पर नज़र डाली। गोरा चिट्टा, लंबा तड़ंगा, पंजाबी या पठान, खासा खुश शक्ल, बरसाती ओढ़े, वो भी उसी कोच का मुंतज़िर था। उसके दर्दमंद लहजे के ये दो बोल सुनकर मैं, जो उस वक्त उस लम्हे इस इतनी बड़ी दुनिया में ख़ुद को बिल्कुल तन्हा और बेसहारा और बेयारो मददगार महसूस कर रही थी, मुझे ऐसा लगा जैसे तारीक तूफ़ानी ब्रह्मपुत्र की लहरों पर एक रोशन महफूज नौका अचानक नमूदार हो गई। मैंने ममनूनियत के साथ उसे जवाब दिया, मेरी लड़की अस्पताल में है, अच्छी है, अगले हफ्ते उसे डिस्चार्ज कर देंगे। तो फिर मैं इस बुरी तरह बिलक बिलक कर रो क्यों रही थी? उसने वजह न पूछी। रोशन कोच स्लेटी फुआरों में से नमूदार हुई। वो मेरे साथ ही सीट पर बैठ गया। रास्ते में उसने बताया, बेडफोर्ड से आ रहा था, यहाँ पहुंचकर उसकी कार ख़राब हो गई। उसे एक गैराज में छोड़ अब बस पकड़कर शहर जा रहा है। आबाई वतन रामपुर, यहाँ लाहौर से आया है, बिजनेस करता है। बातों से आला तालीम याफ्ता मालूम होता था। कहने लगा, आप बंगाली हैं?
مگر اردو اتنی صاف کیسے بولتی ہیں، اور وہ بھی پنجابی لہجے میں؟ میں نے بتایا میں برسوں سے لندن کی ایک ایسی گارمنٹ فیکٹری میں مزدوری کر رہی ہوں جہاں میری ساتھ والیاں سب پنجابی عورتیں ہیں۔ جی ہاں، میں ڈانسر ہوں، لیکن ہول سیل قمیض سیتی ہوں، ناکام ڈانسر۔ ڈیئر گڈ لک ڈائری، آج شام میں اور مقبول دیر تک ہیمپٹن کورٹ کے باغات میں ٹہلتے رہے۔ وہ کہہ رہا تھا عنقریب بارنز میں ایک بہت بڑا مکان خریدنے والا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ نہیں کہا، مگر عقل مند کو اشارہ کافی ہے۔ مقبول کہتا ہے میں فیکٹری میں مزدوری کرنا چھوڑ دوں اور اس کی فرم میں کام کروں، 4 گنی زیادہ تنخواہ، مگر نہ جانے کیوں دل گوارا نہیں کرتا۔ میں اس کی احسان مند نہیں ہونا چاہتی۔ ابھی وہ میری بہت عزت کرتا ہے، بہت رکھ رکھاؤ سے ملتا ہے، پھر میں اس کی ملازم ہو جاؤں گی اور وہ میرا آقا۔ نہیں، یہ بات غلط ہوگی، ہے نا اللہ؟ تو مجھے صراط مستقیم پر چلائے جائیو، آمین۔ جب شہرزاد چھوٹی سی تھی، میں اور جیرلڈ چیلسی کی ایک میوز میں رہتے تھے۔ ٹیلی ویژن پر ایک پلے دیکھا تھا، آٹم سرکس۔ ایک غریب اسکول ٹیچر جس کی زندگی میں کوئی رنگ نہیں، اسپینسٹر کم مایا، وہ پیسہ جوڑ کر چھٹی گزارنے سوئٹزرلینڈ جاتی ہے۔ وہاں اسے ایک بڑا دلاویز سا شخص ملتا ہے، نہایت اداس، ہلکا پھلکا غمناک سا رومانس۔ چھٹیاں ختم ہوتی ہیں، وہ آدمی اپنے ملک چلا جاتا ہے۔ اسکول ٹیچر اپنی اجاڑ زندگی میں واپس انگلستان آ جاتی ہے۔ بڑھیا مسز بلومنٹ نے آج تک مجھے اپنے گھر نہیں بلایا، حرام زادی۔ شہرزاد کہتی ہے بہت خوبصورت 2 منزلہ مکان ہے، بہت بڑا باغ۔ بڑھیا اپنی جوانی میں ونڈ مل تھیٹر میں بھی ناچ چکی ہے، بہت دولت مند ہے۔ شیری اسی لیے اس کی خوشامد میں لگی رہتی ہے، اور کوئی رشتہ دار ہے نہیں۔ بڑھیا اپنے اکلوتے لڑکے جیرلڈ کو عاق کر چکی ہے۔ شہرزاد نے آج تک مجھے کوئی معمولی سا تحفہ تک خرید کر نہیں دیا۔ ہاں، پچھلی کرسمس پر ایک ہینڈ بیگ لے کر آئی تھی۔ سال میں 2-1 بار مجھ سے مل لیتی ہے۔ خیر، خدا اسے خوش رکھے۔ ابا مجھے عاق کر چکے ہیں، دوسرے رشتہ داروں نے مجھے بھلا دیا۔ شاید وہ لوگ میرا ذکر بھی کرتے ہوں گے تو اس طرح کہ جل پائے گوری کے مولویوں کے خاندان کی لڑکی اور آوارہ نکل گئی، خاندان کی ناک کٹا دی۔ خیر، میرا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ میرے ہم وطن جب کبھی یہاں ملتے ہیں، خصوصاً ڈھاکے والے، بڑے جوش سے کہتے ہیں کراچی آ جائیے، آپ کے لیے حکومت ڈانس اکیڈمی بنا دے گی۔ جب میں نے اس کے لیے خط و کتابت شروع کی، وہاں سے کوئی جواب ہی نہ آیا۔ میں بہت کمزور، بہت غیر اہم، بہت معمولی ہستی ہوں، کون میری سنے گا؟ وہ تو بالکل شروع کی بات تھی۔ ایک بنگالی منسٹر کو خوش کرنا تھا، جس کی سفارش پر حکومت نے میرے فورن ٹور کا بندوبست کر دیا تھا۔ اس کے بعد ٹائیں فش۔ ڈیئر ڈائری، دنیا بہت ہی ذلیل کمینی جگہ ہے۔ منسٹر ریحان الدین احمد کا رویہ دیکھا؟ فیکٹری میں میرے ساتھ کی 2 پنجابی لڑکیاں بہت اچھی سنگرز ہیں۔ ان میں سے ایک نے مجھے بابا فرید کی ایک چیز سکھائی، مرنے تے مینوں ہٹک نہ ملا، مینوں مرندہ شوق مٹاون دے، کنجری بینا میری ذات نہ گھٹ دی، مینوں نچ کے یار مناون دے۔ کراچی میں بندر روڈ کے جگمگاتے اونچے فلیٹوں کے نیچے رات کے وقت ایک اندھا فقیر، سر پر گول ٹوپی، ایک بچے کی انگلی تھامے آ نکلتا اور منہ اٹھا کر چلاتا، اے غم کے مارو، خدا تمہارا غم دور کرے، اور دفتن بڑے سریلی دلدوز آواز میں گانے لگتا۔ نہ تھی حال کی جب ہمیں اپنی خبر، رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر، پڑی اپنی برائیوں پہ جو نظر، تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا۔ اتوار 30 جولائی سن 1967، 21 ربیع الثانی سن 1387، 15 ساون 2024، 14 شرابون 1374۔ گڈ لک ڈائری، اس برس کے بھی 7 مہینے نکل گئے اور ایک اکیلا تنہا انسان اور اتنے سارے کیلنڈروں میں گھرا ہوا ہے۔ کیوں؟ مسیحی، اسلامی، بنگالی، بکرمی اور شاید ایرانیوں کا ایک اور کیلنڈر ہے۔ نہ جانے اس ڈائری کے چھاپنے والوں نے ایرانی کیلنڈر بھی کیوں نہ شامل کر دیا۔ ذرا وقت کا کنفیوژن اور بڑھتا۔ او مانجھی رے، او رنگین کشتی والے ملاح، کشتی موڑ لے، اس گھاٹ سے لگا دے، یہ ندی کب تک اس طرح بہے گی، اس ناؤ کو کب تک کھینا ہے، کس دھن میں شام سویرے، کس دھن میں چلا جاتا ہے، تیرے دل میں کیا راز چھپے ہیں بھائی مانجھی، کیا اس دریا کا کوئی انت نہیں، اس کا کوئی سرا نہیں؟ او مانجھی رے بھائی، اب ہاتھ تھک گئے، کشتی کھینے کی اب سکت نہیں، میں نے دریا کے مخالف سمت بھی چپو چلائے پر اب ہمت نہیں۔ او مانجھی رے، یہ سارے بھٹیالی گیت بار بار یاد آتے ہیں، میرے دکھی مظلوم خوبصورت دیس کے ملاحوں کے دل نواز دلدوز گیت۔ کیا میں کبھی واپس جا سکوں گی؟
آج میں نے دیپالی کو خط لکھا۔ روزی اپنے میاں اور 4 بچوں کے ساتھ مغرب کی سیاحت پر نکلی ہے۔ کیا ٹھاٹھ ہے! میں نے اسے نہیں بتایا کہاں رہتی ہوں، کیا کرتی ہوں۔ شام کو ان کے ساتھ جا کر پکیڈلی میں کھانا کھایا۔ لا محالہ پرانے دنوں کا ذکر نکلا جب روزی اور دیپالی انڈر گراؤنڈ انقلابی ورکرز تھیں۔ روزی کے بچوں کے ساتھ ان کے ہندوستانی میزبان کے لڑکے لڑکیاں بھی تھے۔ میں نے ذکر کیا اسکول میں ہم لوگوں کی آرزو تھی کہ پرتی لتا، کلپنا دت اور کنک لتا بروا کی طرح کی ہیروئنیں بنیں، تو روزی کے میزبان کی لڑکی نے پوچھا، آنٹی کیا یہ لوگ آپ کے زمانے کی فلم سٹار تھیں؟ کافکا کہتا ہے کہ بعض الفاظ کا مطلب محض اپنے زخموں کے ذریعے ہی سمجھ میں آتا ہے، اور ٹیگور نے بھی ایسا ہی بولا۔ او گاڈ کیپ کوائٹ یاسمین، یو آر کریزی، ڈونٹ ڈسٹرب می، میں اپنی کمپنی کے کاغذات دیکھ رہا ہوں۔ چھن چھن چھن، اچھا سنو، ایک پالش رائٹر نے کہا، ہیں تم نے پھر ناچ شروع کر دیا؟ ڈاکٹر نے تم کو منع کیا ہے۔ مینو نچ کے یار مناون دے، فار گاڈ سیک، گھنگرو اتارو، ڈاکٹر کا حکم مانو۔ سنو، پالش رائٹر نے کہا ہے، انسان کی روح جو 7 تالوں میں بند ہے، اس میں ایک پوشیدہ گوشہ، بتاؤں سن رہے ہو؟ بکو۔ ایک پوشیدہ گوشہ ہے جس کو صرف مصائب کی کنجی کھول سکتی ہے، اور اس گوشے میں کامل مسرت اور افضل ترین فہم اور ادراک چھپا ہوا ہے۔ اور مقبول، ایک جگہ میں نے لکھا دیکھا ہے کہ جب میں مریم تھی میں نے خدا کو دیکھا۔ اور بکو۔ اور جب ہم اپنی مسرت کے بارے میں سوچتے ہیں اس وقت ہمارا تخیل بچے کے تخیل کی طرح بھولا اور معصوم ہوتا ہے، اور یہ بھی کہ ہم جس دریچے میں کھڑے ہوتے ہیں اس کے سامنے کا منظر ہماری ملکیت ہوتا ہے۔ اور ٹیگور ایسا بول گیا ہے کہ یاد مندر کی وہ پجارن ہے جو حال کو مار کر اس کا دل مردہ ماضی کے سامنے پیش کرتی ہے۔ اور کیا کیا بول گیا ہے! تمہارے ٹیگور نے ناک میں دم کر رکھا ہے۔ چھن چھن چھن، جو پہرا دے سو ہی پہنوں، جو دے سو ہی کھاؤں، جو بٹھا دے تائیں بیٹھوں۔ سے یو لو می، میں نے التجا کی۔ آئی لو یو، اس نے جواب دیا۔ مقبول اچانک اٹھ کر کھڑا ہو گیا، گھڑی دیکھی اور کہا اسے ضروری کام سے جانا ہے۔ خدا حافظ کہہ کر باہر گیا، کار میں بیٹھا اور چلا گیا۔ مقبول ایک سیلف میڈ بے حد دولت مند کاروباری ہے، اور عموماً سیلف میڈ کامیاب لوگ خود غرض، ایگو سینٹرک اور خود پسند اور مغرور ہوتے ہیں۔ وہ بھی ایگو سینٹرک، خود پسند اور مغرور ہے، مگر بہت سی چیزوں میں اصول پرست اور راست باز۔ وہ اپنی ایک کتاب میرے کمرے میں بھول گیا تھا، میں نے اسے اٹھایا کہ سنبھال کر رکھ دوں، جب دوبارہ آیا دے دوں گی۔ کتاب میں سے ایک کھلا خط سرک کر نیچے گر گیا۔ زنانہ کچی اردو تحریر، ڈیئر بیڈ لک ڈائری۔ میں نے وہ خط پڑھا۔ میرے پیارے خاوند عالی جناب خان مقبول احمد خان صاحب، کنیز دست بستہ آداب بجا لاتی ہے اور عرض کرتی ہے کہ واضح ہو کہ منی آرڈر موصول ہوا۔ میں خیریت سے ہوں، بچے بھی خیریت سے ہیں اور آپ کو یاد کرتے ہیں گے۔ دیگر یہ کہ آپ کو ولایت گئے بہت برس ہو گئے، اب آ کر اپنی پیاری صورت دکھا جائیے، یا ہم لوگوں کو وہاں جلد از جلد کر کے بلا لیجیے۔ اپنی ہیلتھ کا خیال رکھیں۔ مکرمہ ساس صاحبہ، مکرم سسر صاحب آپ کو دعا لکھتے ہیں۔ پیاری نند شاہدہ خاتون سلام عرض کرتی ہے۔ باقی ہر دم آپ کو یاد کرنے والی آپ کی ناچیز زوجہ میمونہ سلطان۔ آج بتاریخ 9 ستمبر بمقام لاہور سے پوسٹ کیا۔ اصول پرست راست باز خان مقبول احمد خان صاحب، عالی جناب خان صاحب، تم بھی۔ 3 اکتوبر، گہری رات، الو کی آنکھ، بلی کی آنکھ، چیتے کی آنکھ، برہن کی آنکھ، خاموشی سو رہی ہے۔ زرد خزاں ایک ایسی کمزور بے بس عورت ہے جس کا آدمی اسے چھوڑ کر بھاگ گیا ہو۔ میمونہ سلطان خزاں، ہری متی کایا جانے کس کا دلاری کا ایک بہت پرانا گھسا پٹا ریکارڈ ارجمن منزل میں موجود تھا، اور جہاں آرا آپا اسے اکثر بجایا کرتے تھے۔ جل جانے دو، جل جانے دو اس دنیا کو، یہاں کوئی کسی کا یار نہیں۔ تم بھی غم مت کرو میمونہ سلطان، اے غم کے مارو غم مت کرو۔ ڈیئر ڈائری، میں نے ابھی طے کیا ہے کل گارمنٹ فیکٹری کے سالانہ جلسے میں خوب ناچوں گی۔ واٹ دا بلڈی ہیل! ڈیئر ڈائری، تم تو وہی سن 67 کی پرانی ڈائری ہو۔ آج میں نے اتنے برسوں بعد الماری کے نچلے خانے میں تم کو پڑھا پایا۔ 3 اکتوبر کے بعد سارے ورق سادے۔ کیا ہوا تھا؟ ہارٹ اٹیک، طویل بیماری، پھر ڈول پر جینا۔ شہرزاد ماڈلنگ کر رہی ہے، کبھی دیکھنے بھی نہیں آتی۔ روزی، دیپالی کسی کو بھی خط نہیں لکھتی۔ کیا لکھوں؟ اپنی ساس کا سر۔ مقبول نے اچانک ملنا جلنا چھوڑ دیا۔ ایک دائم المرض عورت کے ساتھ کون اپنا وقت خراب کرے؟ سنا ہے ایک حسین انگریز لڑکی اس کے ساتھ رہتی ہے،
اور جب تم گئے تو میں نے دیکھا کہ خدا کے پاؤں کے نشان فرش پر بنے تھے۔ ٹیگور نے کہا تھا، ہا 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 ویری فنی، بٹ وین دا نائٹ از آن دا ہلز اینڈ دا گریٹ وائسز رول ان فرام دا سی بائی اسٹار لائٹ اینڈ بائی کینڈل لائٹ ہی کمز بیک ٹو می۔ تھت نادر دام تانا دیرے نا، نادر دام تانا دیرے نا۔ شعری کا باپ جیرلڈ بلومنٹ ایک غالب رسالے کا اسسٹنٹ ایڈیٹر بن گیا ہے۔ سنا ہے اب ایک جرمن لڑکا اس کے ساتھ رہتا ہے۔ زندگی بڑی ڈراؤنی چیز ہے، بھیانک۔ ڈیئر گڈ لک ڈائری، آج صبح برسوں بعد مقبول نے فون کیا، بڑی درد مندی سے کہا اگر مجھے ملازمت کی ضرورت ہو ہیمبرگ میں اپنی برانچ میں ہلکا پھلکا ریسیپشنسٹ کا کام دے دے گا جس میں مجھے محنت نہ کرنی پڑے۔ میں نے یہ پیشکش قبول کرنے سے انکار کیا۔ ڈیئر بیڈ لک ڈائری، آج میں خود مقبول کے دفتر گئی تھی۔ وقت مغرور انسانوں کو بھکاری بنا دیتا ہے۔ میں نے اس سے کہا مجھے وہ جرمنی والی نوکری دے دے۔ بڑے اخلاق سے ملا، میرے متعلق خاصا متفکر نظر آتا تھا۔ اگلے مہینے سے انشاءاللہ میں ہیمبرگ میں کام شروع کر دوں گی۔ شہرزاد لاپتہ ہے، شاید امریکہ چلی گئی۔ باہر برف موسیقی کی طرح گر رہی ہے۔ پرسوں کرسمس ہے، میرے ساتھ کرسمس منانے والا کون ہے؟ چچا سارتر نے سچ کہا ہے، جہنم دوسرے لوگ ہیں، ہیل از ادر پیپل۔ کرشن چتردشی میں اندھیری رات میں ایک بار میں دیپالی کے ساتھ پدما پر گئی تھی۔ وہاں دیپالی نے ہم سب کے نام کے چراغ جلا کر پتوں کی کشتیاں بنا کر ان میں رکھے تھے اور ان کو پانی میں چھوڑ دیا تھا۔ وہ چراغ پانی پر بہتے کچھ دور جا کر گھپ اندھیرے میں کھو گئے تھے۔ ریحان الدین احمد سنا ہے کلکتے سے ڈھاکے واپس چلے گئے۔ انڈیا میں دال زیادہ نہیں گلی، اب واپس ڈھاکے میں بھی منسٹر نہ ہو جائیں تو میرا نام بدل دینا۔ لوگ پرسنالٹی چینج کی بات کرتے ہیں اور میں تو ایسی رحم دل تھی کہ کتوں بلیوں بے عقل چڑیوں تک کی دل آزاری نہ کرتی تھی۔ لوگوں نے مجھے اتنے دکھ کیوں دیے؟ میوزک ان ویئر یو ہیئر اٹ۔ گارمنٹ فیکٹری میں میری سکھ رفیق کار منجیت کور بڑے جذبے سے گایا کرتی تھی، ایک بال جو تیرے در آوے وہ بھوسا گرتوں تر جاوے، ہن آجا عرشاں والیاں۔ جانے وہ ہے بھی کہ نہیں، اب ذرا ذرا شبہ ہو چلا ہے۔ لو از دا اسٹیٹ آف ٹوٹل سیکیورٹی، نان لو از دا اسٹیٹ آف ٹوٹل ایبسنس۔ ڈیئر گڈ لک ڈائری، کل مقبول آیا تھا، بہت دیر بیٹھا رہا، کہنے لگا میمونہ سلطان پیدائشی امبیسائل ہے، چچا کی لڑکی تھی اس لیے 9 عمری میں اسے شادی کر دی گئی تھی، اسی وجہ سے وہ اس کے ساتھ کبھی زیادہ نہیں رہا۔ اب تک وہ اپنی بزنس پھیلانے میں مصروف تھا۔ اسلام میں 4 جائز ہیں کیا؟ ہاں میں نے جواب دیا، میں جلد سب معاملات طے کرتا ہوں۔ وہ بانز والا مکان، اس سے زیادہ بڑا اور زیادہ شاندار گورنر اسکوائر میں، اس کے بعد سے وہ پھر غائب ہے۔ او مانجھی رے، افسوس کہ یہ ناؤ بھی۔ ہیمبرگ برانچ کا مینیجر پنجابی ہے، جب سے بنگلہ دیش وار چھڑی ہے مجھے تانے دیتا رہتا ہے، میں چپ رہتی ہوں، جواب دے کر کہاں جاؤں گی؟ زمانہ انسان کو بزدل اور مصلحت پسند بھی بنا دیتا ہے۔ کل معلوم ہوا مقبول کی بہن بہنوئی اور 2 بھائی سب کے سب دوسرے بہاریوں کے ساتھ چٹاگانگ میں مارے گئے۔ سنا ہے مقبول کا صدمے کی وجہ سے نروس بریک ڈاؤن ہو گیا ہے۔ مجھے اپنے گھر والوں کی خیریت معلوم نہیں، اس کالی آندھی میں کس سے معلوم کرواؤں؟ آج صبح یہاں کے سابق مشرقی پاکستانی حال بنگلہ دیشیوں کا ایک گروہ میرے پاس آیا تھا۔ انہوں نے مجھ سے مطالبہ کیا کہ میں فوراً اس دفتر میں کام کرنا چھوڑ دوں کیونکہ مقبول پاکستانی ہے۔ میں نے کہا پہلے ہم ہندوؤں کے خلاف تھے اس لیے پاکستان بنایا، کیا مقبول مسلمان نہیں ہے؟ مگر وہ پاکستانی ہے، اور اگر میں یہاں کام کروں تو غدار، پھر کہاں جاؤں؟ دوسری ملازمت مجھے آسانی سے نہیں ملے گی، میرے پاس کوئی اکیڈمک کوالیفیکیشن نہیں ہے، میں نے محض رقص میں مہارت حاصل کی تھی۔ میرے ہم وطن لڑ جھگڑ کر چلے گئے۔ آج صبح پنجابی مینیجر نے مجھے خود ہی نوٹس دے دیا۔ میں نے مقبول کو ٹرنک کال کیا، وہ کراچی گیا ہوا ہے، اب میں پھر ڈول پر جاتی ہوں۔ ہندو بنگالیوں کے ہاں کالی اور مہادیو کا تصور لرزہ خیز ہے، تخریب، سنسنی، قہر، بلاخیز ہلاکت، بھینکر اندھکار، خون، قیامت۔ دیپالی کی پھوپھی بھوتارنی دیوی چندر کنج میں بڑی عقیدت سے جھوم جھوم کر ایک ہندی کیرتن گاتی تھیں۔ اگڑدم بگڑدم باجے ڈمرو، ناچے سدا شیو جگت گرو، برہما ناچے وشنو ناچے، ناچے مہادیو، کھپڑ لے کے کالی ناچے، ناچے چاروں دیو، کھپڑ لے کے کالی ناچے، کھپڑ لے کے کالی ناچے۔ نظر الاسلام کو کالی کے اس تصور نے کتنا فیسنیٹ کیا تھا، کھپڑ لے کے۔ آتش نوا نظرل کا بنگال اس وقت آگ اور خون میں ڈوب گیا۔ یہ جملہ بھی ڈیئر ڈائری ایک کلیشے بن چکا ہے
اور کلیشے میں تبدیل ہو کر الفاظ اپنی معنویت اور اہمیت کھو دیتے ہیں۔ 4 سال گزر گئے، 4 سال سے میں منتظر ہوں، شاید ایک دفعہ مقبول کے دل میں پھر نیکی آ جائے اور وہ یاد کر لے، لیکن اب ناممکن معلوم ہوتا ہے۔ وہ خود گورنرز اسکوائر میں منتقل ہو چکا ہے۔ میں یہاں اس ملک میں شہر بشہر ادنا ترین نوکریاں کرتی پھر رہی ہوں، مزدور طبقے کے ترکوں اور ایشیائیوں کی بھیڑ میں شامل۔ ہم وطن اعلیٰ مرتبت بنگلہ دیشی یہاں ملتے ہیں، کنی کترا کے نکل جاتے ہیں کہ شاید میں ان سے امداد کے لیے کہوں گی۔ زیادہ تر نئی جنریشن والے تو مجھے پہچانتے ہی نہیں، انہوں نے میرا نام تک نہیں سنا۔ پرانی نسل والوں کے لیے میں اب ایک امبیرسمنٹ ہوں۔ چند ایک نے مجھے سڑن مشہور کر دیا ہے۔ کیا واقعی میرا کریک اپ ہوتا جا رہا ہے؟ برتن دھو چکنے کے بعد رات گئے تک، جب تک ریستوراں خالی نہیں ہو جاتا، ایک کونے میں تنہا بیٹھی سڑک کو تکتی، لگاتار سگریٹ پیتی، مغربی پوشاک میں ملبوس سانولی عورت، خالص انتظار، کچھ نہ ہونے کا انتظار۔ کیا مقبول اب بھی سامنے سڑک کے دھندلکے میں سے نمودار ہو سکتا ہے؟ ناممکن۔ اب یہ کیسے ممکن ہے؟ اسی طرح میں ایک روز ایک گوشے میں بیٹھی سیاہ قہوہ پی رہی تھی۔ ایک خوفناک بوڑھے گلف عرب نے دور سے مجھے نوٹوں کی گڈی دکھائی۔ اس رات سے میں نے طعام خانے میں بیٹھ کر سڑک کو تکنا بھی چھوڑ دیا۔ رات آئینے میں مجھے اپنا عکس نظر آیا۔ کل میں فرینکفرٹ جا رہی ہوں۔ فرینکفرٹ، 4 جنوری۔ آج میں نے بنگلے میں ایک ایسا سیاہ پوش فیوگ لکھا ہے کہ مارتھا گرہم دیکھ لے تو چلو بھر پانی۔ انڈین موڈ، پوراوی سیڈ ایوننگ میلڈی اوورچر۔ وہ دیکھو دریا سے کوہرا اٹھا، غبار تاروں کا اڑ رہا ہے۔ بیس، اداس کھنڈروں کے دھندلکوں میں علم کے مغنی پکارتے ہیں کہ وقت نے صرف غم دیا ہے، کہ وقت نے صرف غم۔ پوائنٹ۔ ہمیں یقین تھا کہ روز فردا کرن کرن دل میں آ بسے گا، کیا کرے گا جہاں کو روشن۔ کاؤنٹر پوائنٹ۔ علم کے ساتھی سیاہ کپڑوں میں بے دلی کا علم اٹھائے یوں نوحہ زن ہے۔ یہ وقت کرب و بلا ہے، آؤ جھکاؤ سر، آنسوؤں کے دریا بہاؤ، یہ وادی مہن ہے۔ بیس، جنازے واپس گھر کو آئے، جنازے واپس، جنازے واپس۔ بکواس، موربڈ بکواس۔ اوکے، میں موڈ بسنت میں موسم بہار کا بیلے کوریوگراف کرتی ہوں۔ دل سخت کرو، دل سخت کرو، اسی طرح زندہ رہنا ممکن۔ یہ جتنے لوگ سامنے ہم بولت استراسیہ پر اس وقت چل رہے ہیں، یہ دراصل کسی قبرستان، کسی کریمیٹوریم کی سمت قدم بڑھا رہے ہیں۔ جتنے لوگ زندہ ہیں سب پوٹینشل لاشیں ہیں۔ میرے اس میٹے ہاؤس میں جتنے لوگ مقیم ہیں سب فانی ہیں۔ 24 جنوری، فرینکفرٹ میں کام نہیں بنا، واپس ہیمبرگ۔ اب دریا اور سمندر برف سے ملتے ہیں۔ اللہ، میں تیرے اسرار سمجھنے سے انکار کرتی ہوں۔ میں تیرے قہر اور تیرے جلال اور تیرے غضب کے آگے ایک ذلیل کتیا کی طرح لرزا ہوں، سزائے موت کے قیدی کے مانند جو جلاد کی دستک کا منتظر ہو۔ خدا بندہ، میں تیرے سامنے حاضر ہوں۔ میرا دل جو کالی کا مندر ہے، جس میں خلقت اٹاٹوٹ گھسی ہوئی ہے، جس کے تنگ صحن میں بکری کے بچوں کا سر کلہاڑی سے جدا کیا جا رہا ہے، کالی کی 3 سرخ آنکھیں سامنے دیکھ رہی ہیں جدھر جہنم ہے۔ کالی کی مورتی کلکتہ کی کالی باڑی میں 1600 سال سے زمین میں آدھی دھسی ہوئی ہے، آدھی دفن ہے، ہر عورت کی طرح جو ہمیشہ آدھی دفن رہتی ہے، اور کالی کے مندر کے فرش پر کتوں کے پلے لوٹتے پھر رہے ہیں۔ عورتیں بکروں کا سرخ سرخ گوشت کاٹ رہی ہیں۔ میرا دل سونا گاچی کی تاریک گلی ہے جس میں میری آرزوئیں، میری پشیمانیاں، میری حیرتیں پاؤڈر سے لپی پتی سستی ساڑیوں میں، کونوں کھدروں میں، غلیظ دیواروں سے لگی کھڑی ہیں اور آنے والوں کو تک رہی ہیں۔ ہر آرزو یہ سوچتی ہے اب کا آنے والا مکتی لائے گا اور اس گلی سے نکال لے جائے گا۔ اب سارے دروازے مقفل ہیں، گلی تو چاروں بند ہوئی، میں ہری ملن کیسے جاؤں؟ جب فون کی گھنٹی بجتی ہے دل لرزتا ہے۔ شاید مقبول نے فون کیا ہو، شاید شہرزاد نے فون کیا ہو۔ اس لمحے سے میری عقوبتوں میں اضافہ ہوگا۔ میرا اندیکھا عقوبت رساں مجھے مرتے دم تک کوڑے مارتا رہے گا۔ خدا بندہ، تو جو رحیم و کریم ہے، تو نے مجھے اس لیے پیدا کیا کہ میں اس طرح زندہ رہوں، اور جانے کس طرح مروں گی۔ میری زندگی میں او خدائے ذوالجلال، تو خوب جانتا ہے کہ بیشتر وقت ایسے آئے ہیں جب میں نے کہا ہے یہ میری زندگی کا بدترین خوفناک ترین لمحہ ہے۔ اس وقت مجھے علم نہیں تھا کہ ابھی اس سے کہیں زیادہ برے وقت آنے باقی ہیں۔ میرا خدا میرے دشمنوں کے سامنے میرا سر جھکاتا ہے۔ ڈیئر بیڈ لک ڈائری، میرا کریک اپ ہوتا جا رہا ہے۔ کیا مجھے پرسیکیوشن کمپلیکس ہو گیا ہے؟ مگر ایک شاخ نہال غم جسے دل کہیں، او مانجھی رے، اپنی پتوار الگ رکھ دو، تمہاری ناؤ ٹوٹ چکی، جانے کا وقت آ گیا۔
آخری نقطۂ نظر کے آگے اور کوئی منظر نہیں ہے۔ دوسرا ہارٹ اٹیک۔ میں نے ریحان الدین احمد کی بہن رابعہ آپا کو ان کے ڈھاکے کے پرانے پتے پر خط لکھا ہے کہ اگر میں یہاں مر جاؤں تو میری غائبانہ نماز جنازہ ڈھاکے کی کسی مسجد میں ادا کروا دیں۔ کیا یہاں سب بدباطن ہیں؟ بھرتری ہری نے لکھا تھا، معصوم انسانوں کے لیے ہر جگہ بدباطن انسان موجود ہیں۔ سانپ کی طرح ایک آدمی کا کان چاٹنے کے لیے دوسرے کو ختم کر دیتا ہے۔ برے انسان پستی سے بلندی کی طرف ترقی کرتے ہیں۔ جس طرح شفاف پانی سانپ کے منہ میں پہنچ کر زہر بن جاتا ہے، اسی طرح معصوم آدمی کے الفاظ بدماش کے منہ میں پہنچ کر زہر بن جاتے ہیں۔ میں بدماشوں کے نشتروں کو ضبط کر کے ہنسا ہوں۔ کب تک بھرتری ہری؟ کہیں میں نے یہ بھی پڑھا کہ دنیا تھرمو ڈائنامکس کے دوسرے اصول پر عمل کر رہی ہے۔ کنفیوژن بڑھ رہا ہے، نظام عالم ختم ہو رہا ہے، دنیا اسی طرح بہت جلد نیست و نابود ہو جائے گی، سورج سرد پڑ جائے گا۔ مذہب کہتا ہے قیامت آئے گی، شاعر کہتا ہے نہیں، سب کچھ باقی رہے گا، انسانیت زندہ رہے گی۔ اللہ جانے، میں بہت وقار سے مرنا چاہتی ہوں۔ دکھ سکھ، جنون اور سید دماغی، محبت اور نفرت، جنگ اور امن، غربت اور امارت، شکست اور فتح، شرافت اور رذالت، گناہ اور معصومیت، زندگی اور موت، سب میں فقط بال برابر کا فرق ہے۔ پل کی پل میں انسان ادھر سے ادھر ہو سکتا ہے۔ ڈیئر گڈ لک ڈائری، کل رات میری بیٹی شہرزاد کی شکاگو سے ٹرنک کال آئی۔ میں گھر پہ نہ تھی۔ آج وہ پھر فون کرے گی، بہت دنوں بعد اس کی آواز سنوں گی۔ میں بے انتہا مسرور، ناتمام۔